الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمہیں کتنا ساتھی سو چلو آ جائیں گے. When they all here, let me know, then we'll do Karuzari. So one elder, he said that in this effort is the effort of Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore it has to be done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And it has to be done on the terms of Allah subhanahu wa ta'ala, according to His rules. So His rules we learn from the lives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahaba kiram. And the elders then, they looked at them from the Quran and Hadith, and they simplified them for us, which we call usuls. So the work has to be done according to the usul and for the will, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, not for one's own pleasure. Yeah, Harula Gitto, mashallah, 4 months every year, 1 year every year, I'm ready. Yeah? And then when a person is not feeling it, then he stops going. Say, nahi, bhai, na zyada josh mein chale, na zyada hosh mein chale. جو جوش میں چلتا ہے فناٹک ہے تو سے کیا ہوگا، جو زیادہ جوش میں، گاڑی بھی اگر کوئی زیادہ جوش میں چلاتا ہے تو وہ خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا. زیادہ اسپیڈ سے جو جانے والا ہے خود بھی مرے گا، دوسروں کو مارے گا. اور جو بہت ہوش سے چلتا ہے وہ خود بھی رکے گا، دوسروں کو بھی. بکٹ آف ٹریفک. تو اتنا جوش بھی نہ ہو کہ پکڑ کے بٹھانا پڑے، اتنا ہوش بھی نہ ہو کہ دھکے مارنے پڑے. تو میانہ روی، moderation. So then they asked that how will a person know that he's going with moderation? So for that there's mashwara of the elders. So you go according to the elders' mashwara. That way you'll know that you're going with moderation, and also then it can be said that you're doing it for the sake of Allah. You're not doing it according to your desires. So recently there's one person, he's ready for 4 months. He came to me and he asked me a really curious question. He goes to me, did Owais Qarni Rahmatullahi have a brother, have any brothers? I was like, then I think namaz started. So it was interrupted. Then afterwards, not just before namaz started, he goes to me, he could see that I'm like, what a question, nobody's ever asked anything like that. So he goes, there's a reason why I've asked you the question, I'll explain it. But afterwards, he goes to me, the reason why is because I want to go for 4 months. And somebody said, but I figured out afterwards, Mashwara had said no, because his mom's ill. So they said, just do 40 days now, look after your mom. But this guy isn't content with Mashwara because he's in Josh and he wants to go. So now he's looking for loopholes. Okay, now he can go back and say that, hang on, Owais Qarni Rahmatullahi did khidmat of his mom because he was the only one. He had a brother, he had something to do. He didn't have a brother, I've got a brother, so somebody else can do anything else. So Pachi clicked with me. Okay, this guy is true what his satis had said about him. Okay, he's in Josh. Okay, the elders have said no, and yeah, he's going to go back, he's going to find a loophole. So our elders, they say we go with moderation. Right? Sometimes a person who's going with mashwara, it will happen as a test from Allah subhanahu wa ta'ala, that sometimes he's ready to go and he comes already and packed,
And the elders just say, no, looking at your circumstances, we don't think you should go. We think you should go back and make local effort. So that's going to be hard on his nafs. And then it may also happen sometimes that he's not ready. It's not his time, it's not even due. And the elders have said to him that you need to go. You're munasib for this Jamaat. That's going to be harder on his nafs. And a person who's not going with mashwara, right, he'll go when he's not due to go. Right? And when the elders stop him from going, he'll still go. There are cases like that where the elders have said no, but he's gone to another masjid and this and that other thing. Yeah? He'll go when he's told not to go. And he'll go when he's told to go, he'll go. And he'll think, mashallah, I'm on one. But no, you're following your desires. A real taraqi in this effort, real progress in this effort. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he took a pledge from the Sahaba Kiram, one of the things he made them pledge in the early days, fil makrahi wal manshati, whether we want to do or we don't want to do, dil lagta hai ya nahi lagta, har hal mein hum karenge. That's a real acid test. When is that person, he's like dead eager, he's new and all this sort of stuff, mashallah, yeah. Now he's married, right? Newly married. Now he's not so eager, right? Or the baby's just been born, his time's due. Now he's not so eager. Huh? But the Sahaba Kiram were told, okay, wait, do it in all circumstances. Whether you want to do it or you don't want to do it, whether your heart is in it or you isn't in it, you will make the effort. In doing that, a person becomes mukhlis, ikhlas. Okay. Even though I don't want to do it, I'm still doing it for the sake of Allah, because I was doing it before when I wanted to do it. Even then I wasn't doing it for my nafs. I was doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And every person, when he goes in the path of Allah, when he's doing it for the sake of Allah and for his own islah, meaning he's trying to rid his own evils. We all say, when the elders ask us, "Bhai, kyun jate hai? Apni islah ke liye, apni islah ke liye." What does that mean? God knows. But apni islah means that you tame the beast inside you, the nafs. Right? To tame that nafs is a really hard task. To tame that nafs, you're going. And for that, obedience of the Amir Sahab, obedience of the elders, obedience of the rules, that is hard on the nafs. And every person knows, like in a company, you have monthly targets, you have annual targets. So every person, when he's going in the path of Allah, whether it's 10 days, 40 days, 4 months, he should have his own personal target. One of our satis here, at the beginning of 40 days, he brings a new notebook, and when he listens to the Hidayat talks, he's making notes. I goes to him, what's that? So he goes, to do in this chilla. I'm hearing from the elders, but you can't get this. So things I've not thought of, I'm making a to-do list. When he comes back after his 40 days, and he's in Markas, Karguzari, Wapsi talk, at the back of that book, he's got to-do list. I goes, what's that for? He goes, when they heard my Karguzari, they highlighted deficiencies in my effort. So I've noted down from there, okay, look, I was lacking in this, I need to do this. And now I'm listening to other Rawangi talks, and I'm understanding why there's a weakness in this, there's a weakness. So now I'm making this to-do list for my next chilla, if Allah gives me the tawfiq. One Jamaat was going out, and the brother, he said, because usually our focus is all on by Naqad Jamaat. Doesn't matter what the Jamaat gets up to, we've got to take our Naqad Jamaat. So one brother of youngsters, all youngsters, so they're going out. So what was your target in the 40 days? Our 40-day target
we all agreed upon it was to have ta'lim for 2 hours every day, and that no one should be late for ta'lim. I said, mashallah, that's a good target. That's one of the fundamental components of our effort. Maulana Ubaidullah Sahib Rahmatullah used to say, define 40 days. 40 days is not 40 days ticked off, because 40 days is a compilation of amal. 40 days means 40 Fajr bayans, 40 tahajjud, 40 ta'leems, 40 gash, everything. Har amal ka chilla hai. And back in the days, we hear that the Puranas of that age, if they fell short on an amal, like one villager which was simpleton, but he'd taken it on board. So his target was to do 40 every amal. So one day he came back from Gasht, the local brother bought him, and they got late for namaz, so he missed his takbir ula. So after namaz, he started crying. And he was like a day or 2 days before the end of the chilla. So he said to Amir Sahib, aaj meri takbir ula chut gayi. I said, from tomorrow, I'm starting my chilla fresh. I'm starting my chilla again. Why? Because even if I finish tomorrow, in terms of days, I've not finished in terms of the target. Kal se mera chilla. So he started again. And he'd come out for 40 days. So then when the next chilla was finishing, again, Allah tested him. He missed a namal. So then he goes to the Amir Sahib, he said, mera chilla kal se shuru ho raha hai. So he'd come out for 40 days. He went back after so many months. But he met his target. Kyun? Because we're not there just to complete our days. We're there to achieve something. So these youngsters, Jamaat, they went, they said, we set a target that everyone should be in Talim for 2 hours. And everyone should be on time. So I said, Alhamdulillah, in the full 40 days, we achieved this. Youngsters, Jamaat. Okay, no one was ever late in a Talim. Full 40 days. MashaAllah, that's an achievement. So then somebody said, somebody probably feeling guilty, we don't do that, हमने तो चिल्ला लगा, हमने तो तालीम ही नहीं की, हम तो सोते रहे, तालीम ही नहीं की, कितनी कारगुजारी होती है, जमात आती है, भाई तालीम होती थी आपकी 2 घंटे, तालीम होती थी, तो हाँ कह देते हैं, हमारे इस्माइल भाई भामजी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि भाई there's 2 things in Tabligh. One is what we should do, क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए था, उसको क्या कहते हैं? What do you call that? What we should do. What's that called in Tabligh? That's called Hidayat talk. That's called Hidayat talk, isn't it? Before we went in Tashkil, Rawangi की बात हुई थी ना, Hidayat talk. What we should do, क्या करना चाहिए, उसको कहते हैं रवानगी की बात या हिदायत की बात. Yes? दूसरी चीज़ है हमने क्या किया, उसको कहते हैं कारगुजारी. तो जब कारगुजारी लेने बैठते थे तो कहते थे कि भाई हमें कारगुजारी सुनाओ, रवानगी की बात, हिदायत की बात मत सुनाओ. You know what you should have done. We don't want to know that. We know what you should have done. ये सुनाओ कि क्या किया. There's a difference. So कितनी जमातें ऐसी होती है कि भाई तालीम होती थी, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह. Then the elders, they know. So the elders used to ask, भाई कितने बजे तालीम होती थी, आपका वक्त क्या तय होता था तालीम का? तो 10:30 बजे. माशाल्लाह माशाल्लाह. सब साथी आ जाते थे, अक्सर आ जाते थे, अक्सर. अच्छा, फिर दूसरा सवाल करते थे, आखिरी बंदा कब पहुंचता था तालीम में? When did the last person arrive in that talim? 11:45. आम बात, 11:30 बजे आराम से बेचारा माशाल्लाह आ रहा है, पेट पे हाथ फेरते हुए नाश्ता करके, माशाल्लाह 11:30 बजे आ रहा है.
صاحب آئے تعلیم میں. تو بھائی so this youngsters جماعت تعلیم بھائی elders asked کتنے بجے ہوتی تھی؟ 10:30. What time did the last person arrive? 10:25. Last person arrived 10:25. These youngsters, a lot of potential in them when they guided. The elders, he said, looked at him. He said, what, every day? He said, every day. Full 40 days? Full 40 days. Alhamdulillah. تو پھر پوچھا خدمت والے تو خدمت کا کیا ہوتا ہے ہمارے جہاں جماعتوں میں؟ لاجک سیز ہماری جماعت بنی ہے. اب ہم میں سے کوئی پروفیشنل کوک تو ہے نہیں. اب مثلاً حاجی صاحب امیر صاحب پوچھتے ہیں بھائی خدمت کے لیے کون تیار ہے؟ تو کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے ریئلی لاجکلی ہے نا. میں دیکھوں یہ بھائی تو ٹف معلوم ہوتے یار، کھانے میں گڑبڑ ہوئی تو مجھے مار ڈالیں گے. یہ بھائی تو برلی گائز ان جماعت. تو لاجک سیز کسی کو بھی خدمت کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے رائٹ. اس لیے کہ بڑی ذمہ داری ہے، اگر کھانے میں گڑبڑ ہو گئی تو مجھے مار ڈالیں گے ہے. لیکن ہر مشورے میں ہر جماعت میں ساتھی بہت بشاشت انشاءاللہ ہم سب اور عمل کے لیے تیار نہیں ہوں گے لیکن خدمت کے ہر شخص تیار. نہیں آپ نے کل کی تھی اوروں کو بھی ہونا کوئی نہیں ہم سب میں پوری چلا کر لوں گا انشاءاللہ. بہت خدمت کا جذبہ ہے ماشاءاللہ. وہ کیا ہے بعضوں کا ہوتا ہے ماشاءاللہ خدمت کا جذبہ، لیکن اگر اندر وہ کہا نا میں نے حساب وہ نفس کا محاسبہ کہ بھئی یہ کیوں میرے اندر کیوں داعیہ پیدا ہو رہا ہے. صحابہ کرام بزرگان دین ایسے تھے کہ اگر ان کے دل میں نیکی کا بھی ارادہ آتا تھا تو ہمارے ادھر لپک نہیں پڑتے تھے انشاءاللہ ریڈی. وہ اپنا ایکس رے کرتے تھے کہ بھائی یہ نفس، یہ شریر، یہ نالائق، یہ خبیث ہے ان النفس لامارۃ بالسوء جو ہمیشہ برائی کی طرف لے جانے والا ہے، وہ کیوں مجھے نفل پڑھنے کو کہہ رہا ہے. نفس تو اچھائی پہ نہیں ابھارتا. اب یہ کہاں سے صوفی صاحب بن گیا؟ یہ کیوں ابھی صبح کو 11:30 بجے گشت کے لیے تیار ہو گیا؟ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ تو اپنا حساب محاسبہ لیتے تھے، محاسبہ کرتے تھے. ذرا سوچو بھائی یہ کیوں؟ معلوم ہوا کہ 11:30 بجے کیوں ماشاءاللہ خصوصی ملاقات کے لیے صاحب تیار ہوئے کہ تعلیم میں دل نہیں لگتا. تعلیم میں دل نہیں لگتا. ہمیشہ ایک بہت اہم ملاقات ہے، خصوصی ملاقات. ابھی جا سکتا ہوں تو وہ خصوصی ملاقات کچھ وہ کریں گے ملاقات، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ چھپا ہوا تعلیم سے جان چھڑانا. اگر امیر صاحب اس کو کہہ دے کہ بھائی اس وقت تعلیم میں بیٹھو سیدھے جم کے ظہر کے بعد چلے جانا کھانے کے بعد. نہیں امیر صاحب یہ ان کے ملنے کا خاص وقت ہے. 11:30 بجے کون ملتا ہے؟ لیکن خاص وقت. اب سوچو بھائی یہ حضرت ظہر کے بعد کیوں تیار نہیں ہے؟ ظہر کے بعد حضرت کے آرام کا وقت ہے نا، قیل اللہ. ساکریفائز ما قیل اللہ، اگر ساکریفائز ما تعلیم. تو وہ اندر چھپا ہوا شیطان ہوتا ہے نا. تو اکثر سب تو نہیں لیکن اکثر جو ہم خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے. تو اس جماعت میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ترتیب بنائی خدمت والے بھی ٹائم پہ تعلیم شروع کریں گے اور آدھا گھنٹہ سننے کے بعد جائیں گے. ورنہ اکثر جماعتوں میں خدمت کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ خدمت یعنی چھٹی، نہ گشت کرنے کا نہ تعلیم کرنے کی کوئی کچھ نہیں. کچن میں بیٹھو گپ شپ
اور چائے پیتے رہو، ماشاء اللہ مزے کرو، اور نئی نئی ریسیپی ٹرائی کرو، اور دا ہمسٹرس اور دا گینی پگس، اور وہ اچار لاؤ جو بیوی کبھی لانے نہیں دیتی ہے. اب مال مفت ہے، کیٹی کا کہ دوسرا مطلب مال مفت. وہ اچار جو میں کھانا چاہتا تھا، لیکن لیبل جو لگا، پرائس ٹیگ لگا تھا 60 پاؤنڈ، تو میں سر کھجاتا تھا ہر دفعہ کہ یار 7 پاؤنڈ بہت مہنگا ہے، اتنا بڑا میں ڈبہ لوں اور بس پسند نہ آئے تو ایسے ہی پڑا رہے گا. تو وہ کبھی لینے کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن اب چونکہ مال مفت ہے نا، تو یہ اچار لے لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے پھر ہمارے خدمت کے ڈبوں میں اکثر جو جماعتیں آتی ہیں نا، ان کا ڈبہ کھولو تو اس کے اندر اتنا بڑا اچار کا ڈبہ، اس کے اندر سے ایک چمچی نکالی ہے، کسی کو پسند نہیں وہ رکھ دیا. بعضوں کی تو ڈبے میں 3-4 اچار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج تو میں نے اپنا اچار لیا، دوسرے دن یہ بھائی گئے، ان کو یہ سب ہوتا ہے. تو خدمت کے لیے بھائی ماشاء اللہ تیار. بھائی کیوں تیار ہے تو؟ تو بعض ہمارے پرانے ساتھی سے ہم نے دیکھا، ہم نے سنا بھی کہ ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اگر ہم خدمت میں ہیں تو خدمت اس طرح ہم کریں گے کہ ہمارا کوئی عمل بھی فوت نہیں ہوگا. تو صبح کی 2 گھنٹے کی تعلیم میں بیٹھتے تھے اور ساتھ میں کھانا بھی پکا لیتے تھے. ایک پرانے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا کہ رشید بھائی کس طرح کرتے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہانڈی جو ہے نا، وہ ہم تھوڑی پکاتے ہیں، وہ تو آگ پکاتی ہے. ہمیں وہاں پہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہنے کی کیا ضرورت؟ پیاز کاٹنے میں 5 منٹ لگی، گوشت دھونے میں 1-2 منٹ، مسالہ ڈالنے میں 10 سیکنڈ. تو ہم کاہے کو 2 گھنٹے وہاں بیٹھے ہیں؟ وہ ہم تھوڑا کام کرتے، وہ تو آگ کرتی ہے. تو اس میں ڈال دو، مکس کر دو، آ جاؤ تعلیم میں. آگ اپنا کام کرتی رہے گی. آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد اجازت لے کے جا کے دیکھ لو، چمچہ مار دو، وہ تو ہو جائے گا. لیکن ہم نے اس کو گشت کو، خصوصی ملاقات کو، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو ہم نے ایک بہانہ بنا لیا کہ تعلیم سے جان چھڑانے کا. اس لیے اپنا محاسبہ کرنا کہ بھائی میں کیوں نکلا ہوں اور محرک عمل کیا ہے میرے اندر. جو یہ دائیا پیدا ہوتا ہے عمل کا، تو کیا اس کے پیچھے اخلاص ہے یا نفسانیت ہے؟ ہمارے بزرگ تو نورانی حجاب کی بھی بات کرتے تھے پہلے، کہ اب تم کام میں لگے ہو، تم افضل ترین محنت میں لگے ہو، تمہارے ذریعے سے کسی نہ کسی درجے میں امت کو فائدہ ہو رہا ہے، متعدی ہے تمہارا فیوز، یو آر بینیفٹنگ ادر پیپل. شیطان اس کو برداشت نہیں کرے گا زیادہ دیر. لیکن شیطان جانتا ہے کہ آپ کو پبنگ میں، کلبنگ میں، ڈرگز میں نہیں لگا سکتا. اب تو بہت صوفی ہے، تو اس میں نہیں لگائے گا. تو آپ کو نورانی حجاب کے ذریعے سے مارے گا، کسی دوسرے شعبے میں لگا دے گا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک نوجوان تبلیغ میں لگا، مرکز پہ آنے لگا. حافظ صاحب رحمۃ اللہ نے، حافظ بڑا صاحب نے رحمۃ اللہ نے اس کو کہا کہ تیرے ابا جو ہے نا تجھ سے پہلے لگے تھے تبلیغ میں، اور تجھ سے زیادہ لگے تھے. وہ ہنسنے لگا، وہ سمجھا وہ بینسن ہے جس پیتا رہتا ہے، میرا باپ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ کیا تبلیغ کرتا ہوگا. اس کو تو تعجب ہوا. تو حافظ صاحب نے کہا کہ ہمارا جب یہ مرکز بن رہا تھا، جب عمارت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو اس زمانے میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور روزانہ اس زمانے میں باٹلی سے چل کے آتے تھے ٹفن لے کر، یا بس پہ آتے تھے، اکثر چل کے آتے تھے 45 منٹس، اور ٹفن لے کر آتے تھے، اور پورا دن ہمارے ساتھ گزارتے تھے، اور عمل میں اور جو بھی ان کو خدمت دی جائے وہ کرتے تھے. اب وہ نوجوان تو حیران رہ گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں، باپ کو تو کبھی کسی عمل میں دیکھا نہیں. پھر حافظ صاحب نے آگے کی سنائی، کہا کہ کرتے 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 اتنا سارا وہ کام کر رہے تھے، پائنیئر اولین میں سے، مرکز کے بنانے والوں میں سے اتنا سارا کام کر رہے تھے.
تو شیطان تو اس کو کب تک برداشت کرے گا. تو کہا کہ وہ ایک دن میرے پاس آیا کہ حافظ صاحب مجھے حافظ بننا ہے. حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے سوچیں گے مشورہ کریں گے. تو حافظ صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میرا تو مشورہ نہیں ہے, میری رائے نہیں ہے, آپ تو جس میں ہے وہ کرتے رہو. انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے لوگ دین پہ آئیں گے, ان کے بچے حافظ بنیں گے, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا, ورنہ ہمارا مشورہ نہیں ہے. لیکن وہ میں نے کہا نا وہ نفس ہوتا ہے, وہ بات مانتا نہیں. ادھر سے آ کے پوچھا تو جواب نہیں ملا, تو ادھر سوال بدل کے مفتی صاحب جب تو آج کل تو لوگ فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں نا, ایک صاحب آیا, ایک سوال کیا, ہم نے جواب دے دیا. پھر 1-2 ہفتے کے بعد آیا, اس نے کہا کہ وہ سب یو گیو می دیٹ ریپلائی بٹ آئی گاٹ دس ریپلائی another one. میں نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا سوال بدل دیا ہوگا, کسی اور طریقے سے پوچھا ہوگا. انہی الفاظ سے پوچھو جن الفاظ میں مجھے پوچھا تھا, تو کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی مولوی صاحب کو جواز کا فتویٰ نہیں دیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ نے توڑ مروڑ کے کسی طریقے سے, تو حافظ صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ تو یہی کرتے رہو, انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظ کرام بھی پیدا کریں گے, آپ کو ثواب ملے گا. لیکن لوگ مانتے نہیں. تو کہا کہ وہ پھر حفظ کلاس میں بیٹھ گئے. اب جہاں روزانہ آتے تھے اور پورا وقت دیتے تھے, اب آتے تھے لیکن کچھ گھنٹے کم ہو گئے, کلاس میں جانا ہے. پھر کرتے پھر دن کم ہوئے, ہفتے میں 3 دفعہ آنے لگے, پھر 2 دن آنے لگے, کرتے ختم. پھر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بعد میں تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ حافظ بنے وہ بھی چھوڑ دیا, اور یہاں کے بھی نہیں رہے. تو نورانی حجاب جو ہے نا وہ شیطان اس کے ذریعے سے آتا ہے ہمیں افضل اور سب سے اچھے کام سے ہٹانے کے لیے, جس سے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہو, جس سے امت کو فائدہ ہو, اس سے ہٹانے کے لیے اور چیزوں میں لگانے کے لیے. اس لیے اپنا جائزہ لینا, اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نہ زیادہ جوش نہ ہوش, تو کیسا پتہ چلے گا کہ میں زیادہ جوش میں نہیں ہوں, زیادہ ہوش میں نہیں ہوں. تو کہا میانہ اور ابھی ماڈریشن کے ساتھ چلاؤ. کیسا پتہ چلے گا کہ میں ماڈریشن کے ساتھ چل رہا ہوں؟ تو اس کے لیے مشورہ ہے, بزرگوں کے مشورے کے ساتھ اپنے ان کے سامنے پورے اپنے احوال. ہم تو ہوشیار بہت ہیں نا. ہمارے ایک نوجوان پڑھنے کے زمانے میں, اسکول کالج کے زمانے میں, اس زمانے میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بھائی چلہ لگاؤ, that's all you can do. تو وہ 2 مہینے کے لیے اپنے ملک چلا گیا, 1 سال. پھر دوسرے سال وہ آفس سے نکلا, وہ اس سے پہلے مجھے کہنے لگے کہ I'm going 4 months IBP. I said you can't, the elders won't let you go. You went last year. No, I only went for 2 months. I said yeah, but you went. That's not the tartib. That's not what the elders want. The elders want you to spend 40 days and then concentrate on your studies and do local work kind of thing. تو آفس میں سے نکل رہا تھا بہت خوش. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بزرگوں نے پاس کر دیا, اجازت دے دی 4 مہینے. میں نے کہا کہ کیسے تفقد ہوا؟ تو کہا بزرگوں نے پوچھا کیا آپ نے پہلے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں 4 مہینے لگائے؟ تو میں نے نہ کہہ دیا. ہوشیاری. He hadn't done 4 months in IBP, but he'd done 2 months. His mom was crying. He spent a full 2 months in summer holidays the year before. ایک دن بھی گھر پہ نہیں رہا, and he did 2 months. Right? Now this time he's ready for 4 months. Right? But when the elders asked him, did you do 4 months? So he said, technically I didn't, did I? I didn't do 4 months. I said, you go back there and you tell them حقیقت کہ بے شک میں نے 4 مہینے, لیکن پچھلے سال میں گیا تھا IBP اور میں نے پورے 2 مہینے لگائے. یہ جا کے ان سے کہو, پھر مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ بدل جائے گا. لیکن کون واپس جایا ہے؟
اچھا لگ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, تو اپنی مرضی سے چل رہے ہیں بھائی. اس لیے مشورے کے ساتھ چلنا, ترتیب کے مشورہ کیا ہے, ترتیب جو بزرگوں نے بتائی ہے, اس سے اگر زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے تو اس کے لیے مشورہ ہے بھائی. اگر مشورے سے کوئی شخص, ایسے ساتھی ہم نے دیکھے 4 مہینے کے لیے تیار ہو کے آئے, بزرگوں نے مشورہ کیا, نہ کہہ دیا, وہ واپس گئے مشورے سے, تو اگرچہ وہ گھر پہ گئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے. مولانا سلیمان جان جی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مشورے سے گھر جانے والا بھی اللہ کے راستے میں ہے, اور بغیر مشورے کے شہید ہونے والا بھی خطرے میں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے. حاجی صاحب خیر, کرسی لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق. سب ساتھی آ گئے آپ کے, ماشاء اللہ. چلے کی جماعت تھی, ماشاء اللہ. آپ کے ذمہ دار ماشاء اللہ امیر صاحب آپ کا بھائی, ماشاء اللہ. تو پورا چلہ آپ ساتھ میں تھے یا آنا جانا ہوتا تھا؟ ساتھ میں ہی تھے, ماشاء اللہ. اچھا اچھا. آج کل یہ ہوتا ہے نا, کوئی بعد میں آتا ہے, کوئی پہلے چلا جاتا ہے, ورنہ آپ ساتھ میں تھے پورا چلہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسا رہا سفر آپ کا؟ ماشاء اللہ. کون سنائیں گے کارگزار امیر صاحب؟ کسی کو طے کیا ہے؟ طے نہیں کیا, چلو ایک ہی کو ہم پک کرتے رہیں گے. پھر بھائی یہ کارگزاری جو ہے وہ امتحان نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں ہے, اور امتحان جو ہے وہ براگ کرنے کا بھی موقع نہیں ہے, شو کا موقع نہیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا وہ کیا. جو کیا ہے وہی بتانا ہے, نہ اس سے زیادہ نہ کم. بعض لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ, یہ تو بھائی پھر بعد میں ایک ساتھی آ کے بتایا وہاں ہمیشہ ایسا کچھ تھا نہیں, یہ تو انہیں رماری گیا, تو آپ کو الو بنا گئے. جیسے ایک جماعت گئی تھی, نوجوان سنا رہا تھا کہ ہم لوگ بہت لیٹ پہنچے مسجد میں, مسجد نہیں مل رہی تھی, تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے چابی ملتے ہوئے 12:30-1 بج چکے تھے. بہت تھکے تھے, بہت بھوک لگی تھی. تو پھر بزرگ نے پوچھا کہ بھائی پھر کیا کھانے کے لیے کیا کیا؟ تو کہا کہ کچھ تھا نہیں اور وقت بھی نہیں تھا, ہمارے پاس سامان بھی نہیں تھا, تو دکانیں بھی بند تھی. تو ہمارے امیر صاحب اور ایک ساتھی, وہ پیٹرول پمپ تھا وہ مل گیا, اس کے اوپر جا کے کچھ چیزیں لے آئے. تو اتنے تھکے اور اتنے بھوکے, تو کیا کھایا؟ تو ہم نے 2 کالی چیزوں پہ گزارا کر لیا, 2 کالی چیزوں پہ گزارا کر لیا. بزرگ ماشاء اللہ بہت متاثر ہوئے. حدیث میں ہے نا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مہینہ گزر جاتا, مہینے گزر جاتے تھے, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. وہ حدیث ہے نا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر کس چیز پہ آپ کا گزارا ہوتا تھا؟ الاسودین, 2 کالی چیزوں پہ, یعنی کھجور اور پانی. تو نوجوان بہت ہوشیار تھا, اس نے کہا 2 کالی چیزوں پہ ہم نے گزارا کر لیا. بزرگ بہت متاثر ہوئے, بڑا رحم آئے کہ او بیچارے. کہا کہ یہ تو بڑے سنت کے پابند مجاہد جماعت ہے. بہرحال بعد میں جب بزرگ گئے کمرے میں, تو امی صاحب پیچھے سے گئے, کہا کہ حضرت ان کی باتوں میں بتانا 2 کالی چیزیں یعنی چاکلیٹ اور کوکا کولا مزے سے کھایا انہوں نے. وہ کالی چیزیں نہیں تھی جو ہم سمجھ رہے تھے. تو ہمیں وہی سنانا ہے جو ہم نے کیا, کمی تو ہم سب میں ہے, اور جیسا کیا ہے اس طرح سنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو کہاں کی تشکیل تھی آپ کی؟ لندن. پورا چلہ لندن میں. اچھا, کہاں سے شروع ہوا تھا سر؟ ماشاء اللہ, سلاؤ. وہاں کا اجتماع ملا آپ کو؟ اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کتنے دن کی تشکیل تھی اسلام میں؟ اسلام میں اچھا 2 مسجد میں, 3 مسجد میں. اچھا, مدنی مسجد اور وہ پوجیز, اسموک پوجیز والی,
اور تیسری مسجد کون سی؟ جنت میں گئے تھے؟ گھر میں بھی رہے تھے. گھر میں رہے تھے. اچھا اچھا، دو گھر میں. وہ اسی میں تھا سلاؤ کی تشکیل میں. اچھا اچھا، مسجد الجنہ میں نہیں گئے؟ اچھا، تو کیسا رہا سلاؤ میں؟ تو آپ کے 10 دن کے بعد پھر اجتماع ہوا؟ 10 کے بعد 10 دن کے ساؤتھ ہمپٹن. اچھا، اس کے بعد آئے تھے اس کے لیے؟ اس کے بعد پھر واکنگ کے اس کے بعد. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. چلو ماشاء اللہ. اپنی گاڑی تھی، اپنا ٹرانسپورٹ؟ ون یا گاڑیاں؟ ماشاء اللہ. اچھا، آپ بتائیں بھائی ساؤتھ ہمپٹن میں کیسا رہا؟